बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह का आप सब खैरियत से होंगे। आज सैटरडे है और टाइम जिस तरह आप जानते हैं कि मैं इसी टाइम पे हमेशा वीडियो बनाती हूँ। 10 बजे सुबह का है और टेम्परेचर यहाँ अमेरिका में और ख़ुसूसन न्यू जर्सी में काफ़ी डाउन होते जा रहा है। सर्दी काफ़ी है लेकिन आज धूप भी निकला हुआ है। और जो पाकिस्तानी मुझे अमेरिका से देखते हैं और न्यू जर्सी से और किसी और स्टेट ऑफ अमेरिका से, उन सबको सुबह बखैर। और दोस्तों, आजकल जैसे कि मैंने बता दिया, अमेरिका का जो टेम्परेचर है वो डाउन होते जा रहा है। लेकिन लोग वीकडेज़ में अपनी जॉब पे मसरूफ़ है, लेकिन वीकेंड में ये लोग निकलते हैं क्योंकि अभी इनके हॉलीडेज़ आने वाला है। जैसे कि मैंने आपके पहले बता दिया, थैंक्स गिविंग आने वाला है, फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर। सो अभी ये लोग अपनी हॉलीडेज़ मनाने के लिए शॉपिंग पे मसरूफ़ है और स्पेशली शॉपिंग सैटरडे संडे करते हैं क्योंकि इनका डे ऑफ होता है। लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है और रोज़ाना हम टीवी में देखते हैं अजीब गरीब न्यूज़ आता है। और ख़ुसूसन पीटीआई इमरान ख़ान का जो अभी लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला जारी है, आज वो रुआत तक पहुंच गए हैं उनके पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है। और इमरान ख़ान ने वीडियो ख़िताब में कहा कि अपनी लोगों को, अपनी कारकुनों को कि 26 नवंबर में आप लोग रावलपिंडी पहुंच जाए और वहाँ पे फिर मैं अगला जो मेरा लाया हमल होगा मैं उसको तयन करूँगा और बता दूँगा। और आज मैंने एक चीज़ नोट किया कि इमरान ख़ान ने अपनी ख़िताब में जो वीडियो ख़िताब था वो रवात में जो अपनी कारकुनों को बता रहा था, जिससे कि हमेशा गिला शिकवा, रोना धोना, मेरी हुकूमत गया, ये हो गया, वो हो गया। आज बता रहा था कि चलो मान लिया कि आर्मी मेरी हुकूमत को ख़त्म करने में उसका हाथ नहीं था, लेकिन वो रोक सकता था। यानी रोज़ाना इमरान ख़ान यूटर्न लेते जा रहा है और इसका वजह ये है कि शुरू से झूठ बोल रहा था। मतलब जिससे कि आपको पता है कि अभी 7वां महीना जा रहा है शुरू से। फिर मैं दोबारा तकरार करती हूँ, दोबारा बता रही हूँ। इसलिए बताती हूँ क्योंकि इमरान ख़ान हमें रोज़ाना के हिसाब से बताता था और वो कहता था कि साइफ़र, अमेरिकन साजिश, पुरतत हुकूमत, फ़ौज और इस्टब्लिशमेंट, ISI और ये जो है मीर जाफ़र, मीर सादिक धोखेबाज, और ये मेरी हुकूमत में ख़त्म कर दिया, रिजीम चेंज, ये सारा ये 7 महीने से बोलता जा रहा है। अच्छा, अभी पिछले दिनों से आप अंदाज़ा किया होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये नैरेटिव जो है ना वो ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है। क्योंकि इसको इमरान ख़ान यूज़ कर रहा था और काफ़ी यूज़ भी किया, काफ़ी फ़ायदे में भी रहा। लोग जो एंटी अमेरिकन हैं और थे, उनको सब उसको माइंड को इसने बिल्डअप कर दिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी काफ़ी कर लिया। फ़ौज को जो PTI का जो सोशल मीडिया है काफ़ी गालियाँ दे दिया, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, बहुत कुछ हो गया। और जो इतनी सालों 75 सालों में पाकिस्तान के आर्मी को किसी को तिरछी आंख की तरफ नहीं देख सकता था, वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। और ख़ुसूसन इंडिया का जो गवर्नमेंट है और इंडिया का जो मीडिया है, उन्होंने बड़ा खुशी इज़हार किया था और वो कह रहे थे कि अगर इमरान ख़ान दोबारा गवर्नमेंट में आ जाए, हमारे सारे प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा फ़ौज के साथ। क्योंकि जो हम लोग इतना पैसा खर्च करके पाकिस्तानी फ़ौज को हमने एक्सपोज नहीं किया, इमरान ख़ान ने में अपनी हुकूमत ख़त्म करते उन्होंने दिखाया। तो ये इमरान ख़ान ने बल्कि पाकिस्तान को नुकसान में डाल दिया और इंडिया को फ़ायदे में कर लिया। बहरहाल ये तो होता गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भी कुछ दोनों जैसे करीब होते जा रहा है। ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट है, इमरान ख़ान ने पिछली हफ्ते को उसने ये एक और चीज़ को उसने टर्न ले लिया कि नहीं, ये अमरीकी साजिश नहीं था, चलो साइफ़र का भूल जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये वज़ीराबाद में इसके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, पता नहीं वो सच भी था या नहीं भी था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये जो 3 नाम मैंने दिया है, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर है और जो एक मेजर जनरल है, उसका नाम FIR में दर्ज करें। अगर वो बेगुनाह निकले तो कोई बात नहीं। और आज कह रहा था
کہ چلو مان لیتے کہ اگر فوج میں حکومت ختم کرنے میں اس کو ہاتھ نہیں تھا لیکن کم از کم روک تو سکتا تھا. اب یہ دیکھیں اس آدمی کا جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے سب سے بڑا پارٹی کا لیڈر ہوں، اس کے سینئرٹی دیکھیں آپ، کتنی آدمی سنسیئر ہے. اس کی سنسیئرٹی دیکھیں کہ کیا بولتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ. یعنی اگر تم کہتے ہو کہ تم ایک پارٹی کے سب سے بڑا لیڈر ہو پاکستان میں اور تمہارے ساتھ 22 کروڑ عوام ہیں اور تم حق باطل کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، حقیقی آزادی اور انقلاب اور دوسرے جو چیزیں تم روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جلسوں میں کہتے ہو، یہ ہے تمہاری سنسیئرٹی؟ کہ مطلب ایک بات تم نے کہہ دیا، جب وہ اس کو یوز کرتے گیا تم، جب اس کا رزلٹ نہیں آیا تو اس کو تم نے اس کو اگنور کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اب فرض کریے ابھی آج اسلام آباد کا جو پولیس آئی جی، اس نے کہا کہ یہ جو راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہوا آ جائے گا، عمران خان کو قتل کرنے کا ٹریٹ ہے ان کے پاس. اچھا فرض کیجیے گا کہ اللہ نہ کرے ہم کسی کے اوپر، وہ عمران خان بھی پاکستانی ہیں، بہرحال اگر وہ غدار تو نہیں کہہ سکوں گی لیکن خائن تو ہے نا. اس کو قتل کرنے پہ اور اس کو مرنے پہ ہمیں کوئی خوشی تو نہیں ہوگی نا. دی اینڈ آف دا ڈے وہ پاکستانی ہے، وہ جو کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہم کسی کو مرنے اور مروانے کے تو ہم راضی تو نہیں اور خوش تو نہیں ہوں گے. لیکن فرض کیجیے گا یہ جو ابھی یہ عمران خان کہتا آ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے میں سازش اڑایا. اگر فرض کریے جو 3 آدمی، مجھے تو پتہ ہے، مجھے اللہ پہ ایمان ہے کہ یہ جو تینوں نے جن صاحب کو انہوں نے نام لیا، ان کے ہاتھ نہ ہو اور نہیں ہوگا. اگر کوئی اور دشمن، جیسے کہ پاکستان میں بہت بڑا دشمن انڈیا ہے، اگر افغانستان سے کوئی ایسا تنظیم آ کے اللہ نہ کرے ایک اس طرح کا کچھ کرے، تو پھر انہی 3 لوگوں کو جو عمران خان نے چاہتا ہے کہ ان کے نام پہ FIR کر دیا جائے، تو پھر انہی کے نام آ جائے گا. پھر اس کے بعد جب یہ لوگ بیچارے جو ہمارے 3 شخصیات ہیں، جو پرائم منسٹر ہے اور انٹریم منسٹر، وزیر داخلہ اور جو میجر جنرل ہے، اگر ان کو لوگ بلیم کریں گے کہ ہاں یہ تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ تھا اور عمران خان پہلے سے بتا رہا تھا، تو پھر اگر بعد میں یہ لوگ بے گناہ نکلے تو کیا ہوگا؟ پھر 3 آدمی بدنام ہو جائیں گے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان چاہتا کیا ہے. عمران خان تم ایک بہت بڑا لیڈر ہو، مان لیتے ہیں تم سیاستدان نہیں ہو، تم ایک کھلاڑی تھے، تم نے پاکستان کے سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پورے دنیا میں 6 مہینے میں جتنا پاکستان تماشا بنا، وہ کبھی میرے ہوتے ہوئے جس طرح میں اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور جو میں نے وہ سنبھالا، میں نے کبھی نہیں دیکھا پاکستان اس قدر بدنام ہو گیا ہوگا اور اس قدر تماشا ہو گیا ہوگا، بن گیا ہوگا پورے دنیا میں. لیکن پھر بھی تو سوچ کو بات کرنا چاہیے. جب منہ کھولتے ہو نا تو سوچ کے منہ کھولنا چاہیے کہ تم کہتا کیا ہو. کسی کا نام لینا اتنا آسان ہے، لیکن اس کو اوپر الزام لگانا یہ کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ ابھی جب تم کہتے ہو نا کہ یہ جو وزیر آباد کا جو مسئلہ تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا تھا، اللہ عالم جانے، لیکن کبھی سوچ کے تو باتیں کرو. جب تم نے امریکہ کا نام لیا، وہ پاکستان کا جو خارجہ پالیسی تھا تم نے داؤ پہ لگا دیا. سعودی عرب کا جو محمد بن سلمان، اس کا جو تم نے گھڑیاں وغیرہ کے تم نے بیچ دیا، وہ اوپر سے ہمارا ایک بدنامی. محمد بن سلمان اس کیا سوچتا ہوگا ہمارے بارے میں کہ ہم اتنی بیکاری گئے گزرے لوگ ہیں. اور یہ جو ابھی جو تم یہ جو سٹنگ لوگوں کا تم نے نام لیا کہ تمہارا قتل کرنے میں یہ ان کا سازش تھا وزیر آباد میں، اگر اللہ نہ کرے تمہارے اوپر کہیں اور سے ہو جائے تو پھر یہ لوگ جائیں گے، یہ لوگ الزام آئے گا. یہ تمہارا سنسیئرٹی ہے عمران خان؟ یہ تم کہتے ہو کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں؟ تمہیں تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. تم نے صرف کارڈ یوز کیا اور لوگوں کو بتا دیا. صرف انہی کارڈوں کی وجہ سے تم بڑا لیڈر بن گئے ہو. بڑا لیڈر کے لیے دماغ بھی چاہیے اور بولنے کا طریقہ بھی چاہیے کہ میں جب بولتا ہوں تو مجھے کیا کہنا چاہیے. بولنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے. ہر ہفتے کو، ہر مہینے کو تم یوٹرن لیتے ہو، اور جو تم یوٹرن لیتے ہو، جو پہلے ان کے اوپر تم نے الزام لگا دیا، وہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے. کوئی آسان کام نہیں، لیکن تم الزام تو بڑا آسانی سے لگاتے اور اگنور بھی. کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ میرے قتل کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں تو کوئی بات نہیں. کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ ان کے اوپر الزام آتا ہے. ان کا بھی ایک اپنا پرسنالٹی ہے، ان کا بھی اپنا زندگی ہے، ایک پرسنل لائف بھی ہے اور ان کا پروفیشنل لائف بھی. سارا تم داؤ پہ لگاؤ گے اور کوئی بات نہیں ہے.
کیونکہ تم خود تو کچھ بھی نہیں ہو تم، نہ تمہارے پاس کوئی دماغ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی پلاننگ ہے. ابھی تم نے کہا کہ 26 نومبر کو اپنے کارکنان کو کہ پنڈی میں پہنچ جاؤ. مجھے پتہ ہے کہ تم ٹائم دیکھتے ہو کہ اس بیچ میں کیا ہونے والا ہے. آج ہوگا 19 ہے 29. تو ابھی تم دیکھتے ہو کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. 19 ہے 19 نومبر. اب تم سوچتے ہیں کہ 19 سے لے کے 26 تک میں کیا کر سکتا ہوں میں، اور میں کیا کروں گا، کون سا ایسا میں کارڈ یوز کروں گا. تم نے اسلامی ٹچ کارڈ بھی یوز کر لیا. تم نے بہت بڑا نیریٹو یوز کیا کارڈ، سائفر، امریکن سازش، میر جعفر، میر صادق، آرمی، ISI، اسلامی کارڈ، یہ جو آدمی یہ ارشد شریف، اور یہ جو تمہارے وزیر آباد کا جو عملہ ہوا، یہ والے کارڈ. اب تم دیکھتے ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو تمہارے کارڈ جو پہلے یوز ہوتا تھا اب اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. تم پھر اس یو ٹرن لیتے ہو اور لوگوں کو ایسے داؤ پہ لگاتے ہیں ان کا زندگیاں جو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ لانگ مارچ میں جو خونی ہو گیا تھا وزیر آباد میں، تمہارا جو تمہارا کارکن مر گیا، وہ تمہارے اپنا جو تمہارا سیکورٹی گارڈ تھا اس کے فائرنگ سے ہوا. تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. بس میرا کرسی مجھے چاہیے جیسا بھی ہو، چاہے میں پاکستان کے بیچ دوں، چاہے کہ پاکستان کے پورے دنیا میں آلریڈی تم نے تماشا بنا، لیکن جو کرسی مجھے چاہیے. کرسی اس کا قابل ہوتا ہے جو انسان اس قابل ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قابل بنا دیا تھا 3 سال تک تم نے اس کا قدر نہیں کیا. اب آگے تمہیں نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک چانس دیتا ہے. جو تمہیں دیا سب کچھ دیا تمہیں، لیکن تم اس قابل نہیں تھے کیونکہ تم خائن انسان ہو، تم جوتے ہو، تم مکار ہو، تم ڈرامہ باز ہو. اور مجھے کریڈٹ دینا چاہیے جب تم کہتے ہو نا کہ میں ویسٹرن کو میں نے کافی دیکھا ہے، میں نے انگلینڈ میں نے پڑھا ہے، میں وہاں پہ گروتھ کیا. میں نے صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ جو انگریز ہوتے ہیں وہ بہت بے غیرت ہوتے ہیں، اور تم بے غیرتوں کے ساتھ بڑے ہو کہ تم خود بھی بے غیرت ہو گئی ہو. کیونکہ مرد کا زبان ہوتا ہے. عمران خان جیسے تمہارے پاس وہ زبان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مرد کا ایک زبان ہوتا ہے، تو جب تم بات کرتے ہو تو اس پر آخر تک عمل کرو. لیکن کیوں نہیں کرتے کہ تم بے غیرت ہو اور تمہارے مرد ہونے والا کوئی زبان نہیں ہے، کہ تم بے غیرتوں کے ساتھ تم پھلے بڑے ہو گئے ہو. یہ کردت میں تو ضرور دیتی ہوں کہ صحیح کہہ رہے ہو تم، کہ تم انگریزوں کے ساتھ بڑے ہو گئے، ان کے ساتھ بے غیرت ہو چکے ہو. اللہ کرے پاکستان کو جو حالات ابھی چل رہا ہے وہ خیر سے گزار جائے. نومبر کا جو مہینہ ہے اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. عمران خان نے سارا بنایا ہے اپنی فائدے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے. جو کرسی سے چھین چکا ہے، لوگوں نے نہیں چھینا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا جو کہ تم اس قابل نہیں تھے. دوستو آپ دعا بھی کیجیے گا کہ یہ جو مہینہ ہے خیر سے گزار جائے، سارے پاکستانی خیریت سے ہوں گے. آپ لوگ اپنی خیال کیجیے کہ آپ پاکستان کے لیے ہم دعا ہمیشہ کرتے جائیں گے. میں بھی جہاں بھی میں ابھی نیو ورجس میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہے. اور آپ جنہوں نے میرا چینل کو دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے جو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو، بہو کو، بہن کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. اور جو لوگوں کو اپنے لنک نہیں دے ان کو بھی دے دیجیے گا، اور مجھے سپورٹ کیجیے. اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.